बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे मुल्क के अजीम शायर और अदीब जनाब मोहतरम राना अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ शामिल होंगे। आज हम इनसे कुछ गपशप भी करेंगे और इनके साथ हम कुछ इनके इनके काम के मुतालिक भी बातें करेंगे और इनका मुख्तसर सा इंटरव्यू भी करेंगे। जी राना साहब, क्या क्या अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। राणा साहब, मैं चाहूंगा कि हमारा तो ताल्लुक बहुत पुराना है आपके साथ, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने नाजरीन के लिए थोड़ा अपना मुख्तसर सा तारुफ भी करवा दें। जी शुक्रिया। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है और मेरी पैदाइश 51 की है। मैं खुशाब में पैदा हुआ अपने वालिदैन के घर। मेरे वालिदैन एक ज़िम्मेदार ख़ानदान से तल्लुक़ रखते हैं और माशाअल्लाह। मैंने वहीं इब्तदाई तालीम अपनी हासिल की, प्राइमरी तक। प्राइमरी के बाद मैं 8वीं जमात के बाद मैं मुंतकिल हो गया रवा। वहाँ मैंने 8वीं जमात पास की, फिर 10वीं पास की। उसके बाद टीआई कॉलेज में दाखिल हो गया, वहाँ मुझे एफए करने का मौका मिला। एफए करने के बाद मैं लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया, वहाँ मैंने बीए किया। ग्रेजुएशन की मैंने 74 में। अच्छा, माशाअल्लाह। तो उस वक़्त के हालात कुछ ऐसे ही थे। मैंने मुनासिब चाहा कि अच्छी नौकरी रिश्वत के बगैर वहाँ मिलना मुश्किल थी। मैंने एक जगह अरेंज भी किया, मैं वहाँ थानेदार भर्ती होने की कोशिश की, मगर मेरे वालिद साहब राज़ी ना हुए। उन्होंने कहा, बेटा रिश्वत तो मैं दे दूंगा मगर मुनासिब नहीं है, आप रिश्वत ही खाएंगे सारी उम्र, इसलिए ये काम ना करें, आप पुलिस में ना जाएं। फिर मैं, क्योंकि ग्रेजुएट था, मेरी हाइट भी 6 फुट थी, मैं बड़ा अच्छा कड़ियल जवान था, तो मैंने कोशिश की इसमें भर्ती होने की, रेंजर फोर्स में। रेंजर फोर्स में भी वो जो 2 फूल लगते हैं ना सूबेदार के, मतलब एक स्केल होता है। तो मुझे वो कर्नल फातमी साहब होते थे लाहौर में, तो उनके पास मैं गया किसी की सिफारिश पर, तो उन्होंने मुझे भर्ती कर दिया और कहा कि मैं आपको ना ट्रेनिंग के बाद आपको हम बांग्लादेश भेजेंगे। ये 71 की बात है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, ये तो तो बहुत, जब हम हाँ, तो हमारा जब बचपन है। उन्होंने कहा 3 दिन के लिए आप जाएं, आपको छुट्टी है, घर चले जाएं, वालिदैन से मिल आएं, जब आप आएंगे तो आपको ढाका भेज देंगे हम। उन दिनों जंग का जमाना था, तो मुझे वालिदैन ने कहा कि बेटा, हमने तो आपको इसलिए नहीं पाला कि आप जंग में जाओ और लड़ो, वहां जाके पता नहीं बचते हो या मर जाओ। मैं नहीं ये मुनासिब समझूंगा कि आप भर्ती हो जाएं फौज में। बल्कि मेरी रखवाली की, मुझे वहां 1 महीना घर में रखा, मुझे निकलने नहीं दिया घर से। तो वो भर्ती भी मेरे हाथ से चले गई। उस दौरान मैं मुलाजिम था, पैकेजेस में मैं मुलाजमत शुरू कर दी। पैकेजेस लिमिटेड, कैंची अमर सद्दू लाहौर में एक अदारा था, तो वहाँ मैं एज ए सुपरवाइज़र भर्ती हो गया। वहाँ हमारे एक एमडी थे, मुबशर देलवी साहब, मिल मैनेजर थे, तो उनसे भी जी। मिला। तो उसी दौरान मैं वहाँ एक मजदूर के काम कर रहा था, यानी तनख्वाह कलील थी, 100 150 यही होती थी वहाँ, काफ़ी तनख्वाह थी ये। मगर जहन में था कि कुछ हम करें, अच्छी नौकरी मिले, हम कुछ डेवलपमेंट करें। जी। तो जवानी के दौर में बड़ा उसमें जमाती काम करने का भी मौका मिले। मैं ज़हीम जनरल अस्पताल हल्का था वहाँ हमारे यहाँ, वहाँ ज़हीम हल्का खुदाम अहमदिया में भी मैं ड्यूटी देता रहा, खिदमत करता रहा। फिर उस दौरान मैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार भर्ती होने की कोशिश की। वो भी वालिद साहब के अच्छा पास गया मशवरे के लिए, तो वालिद साहब, मैं एग्री भी कर लिया ऑफिसर्स को और इधर उधर सिफारिश वगैरह। तो अब्बा जी ने मेरे ने कहा, बेटा ये भी तो वही हराम खाने वाली बात है, आप उधर जाएंगे तो फिर सारी उम्र आपने हराम ही खाना है, फिर हलाल नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको जब आपके अब्बाजान ने इन 2 दफा इस बात से मना किया रिश्वत देने से, जी तो आप क्या समझते हैं कि वो एक अच्छी बात थी आपके लिए? उसने बिल्कुल अच्छी आपको बात जिंदगी थी, में बिल्कुल कितना अच्छी फायदा बात दिया? थी, बिल्कुल अच्छी बात थी, क्योंकि मेरे वालिद साहब पुलिस में रहे थे, उनको हालात का पता था, रिश्वत सतानी का सब मामलात का पता था उन्हें। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि उस बात ने आपको जिंदगी में कहाँ कहाँ फायदा दिया? मैं जिंदगी में फायदा मंद ही रहा हूँ हर जगह। मुझे इस बात, वो वालदैन की इस रहनुमाई से मुझे जिंदगी भर हराम कमाई से कोई वास्ता नहीं पड़ा।
آج تک. ویری گڈ, بہت اچھا. تو پھر اس سے بھی والدین نے مجھے انکار کر دیا. میرے دادا جان تھے, صحابی تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے, وہ بھی حج کرنے گئے تھے 68 میں. تو ان کی بھی ہدایت یہی تھی. وہ صبح صبح نا فجر کے ٹائم ہماری گلیوں میں جب جاتے تھے نا نماز کو, تو صلی اللہ پڑھواتے تھے بچوں کو, تو ہمیں بھی اٹھاتے تھے چھوٹے چھوٹے, ہم جی مسجد جی, میں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. جی بہرحال بالکل. ہاں ہاں پھر میں بھرتی تو نہ ہوا, مگر میں نے ایک دوست سے بات کی, یار میں نے کہا یہاں تو حرام کمائی کے سوا کوئی چارہ نہیں, آپ ایسا کریں میرا نا گلف ایریے کا کچھ کریں, گلف کا ملازمت کا کچھ کریں. یہاں تو ہم بچت ہی کچھ نہیں ہوتی, 100-200 کماتے ہیں تو وہی ہم کھا جاتے ہیں, 50 روپے بچتے ہیں, کبھی 100 بچتا مہینے کا, وہ والدین کو بھیج دیتے ہیں, پراگرس کا کوئی امکان نہیں ہے. تو وہ اچھا. دوست تھے میرے ایگریکلچر میں, تو انہوں نے وہاں کسی اور سے دوست سے بات کی, تو انہوں نے وہ آنا تھا, انہوں نے چھٹی, تو انہوں نے کہا مجھے ملیں آپ روا میں, تو میں آپ کو دیکھوں گا تو بات ہوگی. میں انہیں ملا, میاں ریاض احمد ہمارے امریکہ میں ہوتے ہیں, ہمارے صدر جماعت تھے وہاں بحرین میں. تو وہ مجھے ملے, دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے, کہنے آپ اچھے بھلے نوجوان ہیں, آپ یہاں نوکری کریں, بھرتی ہو جی جائیں, فوج میں چلے جائیں, پولیس میں چلے جائیں, جیسے ہوتا ہے ایک خوش جی روح جی نوجوان ہو. تو میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے, میرے پر یہ پابندی ہے والدین کی طرف سے کہ ایسی نوکری کرنی ہے جو رزق حلال جس سے آئے. تو وہ ہنسنے لگے, وہ کہنے کا پھر تو بڑی مشکل ہے, آپ کو ایسی نوکری یہاں مشکل ہے ملنا کوئی جس میں رزق حلال ہی صرف ہو. میں نے اس کہا میں سے چلو کوئی نہیں, تو میں جماعت کی نوکری کر لوں گا, پھر اور کیا کر سکتا ہوں. جی تو وہ کہنے لگا اچھا آپ کے ارادے تو اچھے ہیں, مگر وہاں تو آپ مزدوری کرنی پڑے گی. بحرین میں ہوتے تھے وہ, بحرین میں بڑی گرمی ہے, وہاں 50 ڈگری بلکہ 52 ڈگری تک گرمی ہوتی ہے. آپ تو کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں, نمبردار ہیں گاؤں میں, والد صاحب بھی آپ کے, آپ بھی اچھے ماحول میں پلے ہیں, آپ کو تو وہاں گرمی میں کام کرنا پڑا, آپ تو بھاگ آئیں گے وہاں سے. جی میں نے کہا بھئی یہ بھی بڑا مسئلہ. میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نہیں بھاگوں گا, آپ مجھے موقع تو دیں. میں تنخواہ تو وہاں 1000 سے یا 2000 کے قریب تھی اس وقت, 2000 بہت ہوتا تھا, سن ہاں, میں تو اس 75 زمانے میں کی تو, بات ہے. ہاں جی, ہاں اس زمانے میں تو کافی ہوتے تھے ہاں 2000. ڈی سی کی تنخواہ مجھے یاد ہے 500 تھی, ڈی سی کی تنخواہ 500 تھی اس وقت. تو جی مجھے 2000 مل رہا تھا. تو میں نے, وہ کہنے لگے اچھا دعا کریں, میں جا کر کوشش کروں گا. وہ جی لوگوں نے وہ زمانہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیسے لیں یا کسی سے فیور لیں, کوئی لالچ لے کر اس کو لے جائیں باہر, وہ ایسے لوگ نہیں تھے. ہمارے احمدی دوست تھے, انہوں نے بے لوس جا کے جی مجھے ستمبر میں, جو اپریل میں ملے ہیں, ستمبر میں جا کر انہوں نے مجھے ویزا بھیج دیا وہاں سے. ویری گڈ. تو میں نے تو والدین کو بتایا, میں کراچی گیا, وہاں PCSIR میں سفارت خانہ ہوتا تھا بحرین کا, وہاں گیا تو ویزا لگوا کے آیا, والدین کو بتایا, والدین بڑے خوش ہوئے, بیٹا باہر جا رہا ہے. تو میں باہر چلا گیا. باہر جا کر بحرین میں پھر ہمیں احمدی جماعت کافی تھی وہاں, تو مجھے جاتے انہوں نے سیکٹری مال بنا دیا وصولی چندہ کے لیے. ہم اچھا, جمعہ بحرین میں بھی. ہاں جی, بحرین میں جمعہ جی پڑھتے تھے, تو کام بھی اتنا زیادہ سخت نہیں تھا, تو ہم بڑے پیار سے محبت سے وہاں رہے. میں سیکٹری مار رہا ہوں 9 سال بحرین میں. او ویری گڈ. آسٹریلیا مشن کی جو مسجد جب بنی ہے سڈنی کی, تو اس کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک کی تھی کہ گلف کے لوگ مسجد کو بنائیں ان کے چندہ سے. تو وہ ہم نے اس وقت بڑا چندہ وغیرہ, چندہ یا وعدہ جات جو آسٹریلیا مشن کے لیے تھے, وہ بڑے ہم نے اکٹھے کیے تھے اس وقت. اچھا. تو وہاں ہاں آگے آپ سوال کریں کوئی. جی جی. اچھا, میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ وہاں سے پاکستان سے تو بحرین گئے, جی تو جی, آپ پھر UK کب اور کیسے پہنچے؟ بحرین سے میں 84 تک رہا, 9 سال وہاں رہا. تو میرے والد صاحب نمبردار تھے گاؤں میں, تو وہ ان کی وفات ہو گئی 84 میں. تو مجھے ان کی جگہ جا کر نمبردار بننا پڑا گاؤں میں. اچھا, ہماری آپ وہاں پھر زمینیں تھیں, مربے تھے, 2 مربے تھے. تو وہاں بھائی جان میرے نے کہا کہ آپ جائیں, آپ لائق بندے ہیں, پڑھے لکھے, آپ سنبھال لیں گے, ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا. بہرحال میں چلا گیا وہاں. میں نے 20 سال پھر صدر جماعت بھی رہا, نمبردار بھی رہا, اور میں امیر ضلع تک بھی گیا ہوں.
माशाअल्लाह। खुशाब में मुझे जमाती खिदमत के बहुत मौके मिले हैं। मैं सेक्रेटरी दावत अल्लाह भी रहा, सेक्रेटरी मार भी रहा, जनरल सेक्रेटरी भी रहा, मतलब कि हर ओहदे पर मुझे काम करने का मौका हासिल था उस वक्त। मुझे कोशिश, जहांगीर मोहम्मद जोया हमारे होते थे असीरान राय मौला, उन्होंने जेल में काफ़ी दिन गुजारे हैं, उनको सजाए मौत भी हो गई थी, तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारा। मगर मैं कैदी तो नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कोई पर्चा मेरे खिलाफ नहीं था। मैं उनकी खिदमत के लिए जाता रहता था, मुलाकात करने में जाता रहता था। उसके बाद मैंने मतलब बच्चे को, आपके, जी आप लंदन का पूछ रहे हैं तो 70 में ये नहीं, मैं 2000, इससे पहले एक और सवाल आ गया, जी बात आ गई कि आप वहां पे, आपको अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया और आपको बेहद मौके मिले जमात की खिदमत करने के। जी जी। तो इन मुश्किल हालात में आपका तजर्बा क्या रहा वहां पे, जबकि 74 के बाद पाकिस्तान में काफी मुश्किलात पैदा हो गई थी? नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग थे और कोई वहाँ तअस्सुब या कोई मजहबी फसादात का अमकान नहीं था। हम दुनियावी तौर पर वहाँ मजबूत लोग थे। अच्छा, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। गांव सारा राजपूतों का गांव था और नंबरदारी अपनी थी, और हम लोग मुलाजम भी थे। हमारे चचा कोई बिरादरी में कोई कैन मैनेजर था, कोई एयरफोर्स में था, कोई कमिश्नर में मुलाजम था, कोई पटवारी था, कोई गर्दावर था। तो हम लोग उन लोगों से बाला थे, जो लोग हमारे सराउंडिंग में रहते थे। वो लोग बेचारे जी गरीब थे और फिर वहाँ कोई मजहबी शैतान भी नहीं आया था वहाँ अभी तक। तो अगर कोई आता अल्हम्दुलिल्लाह। था तो उसको कोई घास नहीं डालता था, क्योंकि हम हावी लोग थे। हमारी थाने में भी चलती थी, तहसील में भी चलती थी। तो वैसे इखलाकी तौर पर भी हम अच्छे लोग थे, फसादी लोग नहीं थे हम, मगर हम मजबूत थे माली लिहाज से भी, इखलाकी लिहाज से भी। तो हमारा वहाँ ना का नाम चलता था वहाँ, इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मसाइल से सामना नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो आप फिर यूके कब तशरीफ लाए? अच्छा, तो फिर 2004 में मैंने अपने बेटे को भेजा यहाँ। उसने वहाँ बीए कर लिया था गालबन टीआई कॉलेज से, तो वो कहने लगा मैंने बाहर जाना है। मैंने फिर उसे बाहर यहाँ भेज दिया। 2004 में वो आया तो मैं 2005 में मैंने वीज़ा लगवाया जलसे के लिए। मैं और मेरी वाइफ आए यहाँ 2005 में। तो हजूर से मुलाकात की, खलीफतुल मसीह खामस अय्युद्दौला ताला बिन नसर अज़ीज़ से। तो उनसे मशवरा लिया। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी मैंने कर दी है, वो स्वीडन में होती है, खाला के बेटे से शादी की उसकी, और बेटा मेरा यहाँ होता है, उसकी मैंने अभी शादी करनी है। तो वो मुझे कहते हैं कि अब्बा जी आप वहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, मेरा एक बेटा एक बेटी है, ज़्यादा औलाद नहीं है। तो जी मैंने हजूर से कहा कि हजूर मशवरा आपसे ये करना है कि वो कह रहे हैं या तो हमें वहाँ बुला लें, हम रह नहीं सकते आपके बगैर, अब वालदेन वहाँ हैं हम यहाँ हैं, या आप यहाँ आ जाएं छोड़कर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाएं, हमारा जी नहीं लगता। बेटे और बेटी दोनों इकट्ठे हो गए ना यहाँ। तो हजूर ने जी। हंसकर फरमाया, कहने का अच्छी बात है, उनकी एडवाइस अच्छी है, आप आ जाएं यहाँ, क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा। मैं तो जलसे पर आया हूँ। कहते नहीं आप जाएं फिर आ जाएं दोबारा यहाँ, कोई बात नहीं। मैं फिर चला गया, 6 महीने का वीजा था, मैं फिर 3 महीने के बाद वापस आ गया। आकर फिर यहाँ मैंने अच्छा, रहायश उसी इख्तियार की। वीजे में आप दोबारा वापस आ सकते थे? हाँ जी, आ सकता था मैं, क्योंकि एक ही मौका तो होता है अच्छा ना कि अच्छा। एक बार जाओ, दोबारा तो आ सकते हैं हम। मैं आ गया दोबारा, आकर सालम कर ली मैंने यहाँ, आके वक्फ कर दिया अंसारुल्लाह में। मैंने 10 साल काम किया है मजलिस अंसारुल्लाह में, आपको पता है। अमूमी में मैं काम जी मैं करता हूँ, जानता हूँ। चौधरी इब्राहिम साहब के साथ मैं होता था, चौधरी वसीम हाँ जी, साहब हाँ के जी। साथ हम, मुझे काफ़ी काम मौका मिला काम करने का। पहले तो दारुल फतूह में जी दफ्तर होता था, फिर 2008 में यहाँ माजिद सदर के पास दफ्तर हो गया। तो यहाँ मैं सुबह आ जाता था 10 बजे, शाम को 7 बजे तक हम काम करते थे, डाक निकालते थे, रिपोर्टें वगैरह काउंट करते थे, फोनिंग करते थे, जो काम भी मेरी ड्यूटी होती थी अमूमी में हम सारा वो काम करते रहे। फिर हमें ये हो गया कि खलीफा वक़्त के पीछे नमाजें पढ़ना और उनका चेहरा मुबारक रोज़ाना देखना, बड़ी खशाश बशाश, बड़ा अच्छे दिन गुजर रहे थे। तो बड़ा अच्छा, मतलब जलसों में जाना, फिर हजूर ने जलसों में आना, मसलन जलसों का इफ्तिताह होता था, हजूर जाते थे तो हम भी बड़े बखुशी जाते थे अंसारुल्लाह के साथ। अंसारुल्लाह के इज्तिमा या बाकी सारी एक्टिविटीज़ में
بڑی ہم خوشی سے اور بڑے خوش ہو کر حصہ لیتے تھے. تو بہت اچھا وقت گزرا یہاں. تو یہاں جب میں آیا، اصل بات پہ آتا ہوں، تو مبارک صدیقی صاحب کا دور تھا. تو یہ میں ان سے ملا تو میں نے کہا سلام دہ ہوگی. ان کی شاپ ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے، یہاں قریب ہی جی جی مرٹن روڈ پہ. جی میں جانتا تو ہوں. جب میں بس سے اترتا تو میں ان کو مل کر آتا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر آ جاتا. 2 3 4 بار یہ میں ان دنوں یو کے ٹائم میں نا کالم لکھتا تھا. اچھا. یو کے ٹائم میں کالم لکھتا تھا. تو مجھے کہنے لگے میں نے ان کو بتایا تو کہنے لگا اچھا آپ ہیں وہ عبدالرزاق کالم جو لکھنے والے. میں کہ ہاں. میں کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ ہم مشاعرے کراتے ہیں، آپ نا مشاعرے ارینج کیا کریں. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں صدیقی صاحب، آپ مجھے گائیڈ کر دیں. کہتے کوئی نہیں، لوگوں سے رابطے کرنے ہیں، فونیں کرنی ہیں، شعراء سے رابطے کرنے ہیں. تو آپ نے بزم شعر و سخن آپ بنا لیں اور اس کا ایک پوسٹر بنا لیں، کچھ مائک وغیرہ لے لیں، تو یہ انتظام کریں. میں جو تعاون کر سکتا ہوں آپ سے کروں گا. ہم نے پھر نا پہلا مشاعرہ مجھے یاد پڑتا ہے 2008 کے بعد ہی کہ اینڈ میں نا ہم نے ایک کیا تھا. تو اس میں سب لوگوں کو بلایا. مجھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا، تو انہوں نے ارینج کیا، انہوں نے اناؤنسمنٹ وغیرہ کی، نظامت کی، اور مجھے یہی کہا کہ یہ لے آئیں، یہ لے آئیں، کرسیاں ایسے رکھیں، میز ایسے رکھیں، مائک ایسے لگوائیں، لوگوں کو چائے دینی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ سارا مجھے نا انہوں نے سمجھایا. تو واقفیت بھی ہو گئی. پہلے مشاعرے میں سید نصیر شاہ بھی تھے، یہ بھی تھے، تو وہ جمیل صاحب بھی تھے، باقی اور بھی کافی لوگ. پذیرائی مجھے ملی. وہاں سے میں مشاعرے شروع کرانے لگ گیا 2008 سے. جی وہاں سے میں نے بزم شعر و سخن بنائی. تو ہم پھر چلتے رہے. پھر سال میں ہم 4 5 6 حتیٰ کہ ہم 12 مشاعرے پھر کرانے لگ گئے. لوگوں میں واقفیت بڑھتی گئی. تو وہیں سے مجھے، میں نثر نگار تو تھا ہی، وہیں سے جی. مجھے شاعری کی طرف رغبت ہوئی. اچھا، میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جی آپ کو شاعری کا جنون کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، جب میں ان میں آیا تو یہ لوگ شعر پڑھتے تھے، داد لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح توجہ دینی چاہیے. پھر توخ بندی میں نے بھی شروع کر دی. میں نے اصل میں میرے استاد تھے آدم چغتائی صاحب، وہ بھی آتے تھے برمنگم سے مشاعروں جی میں. جی تو انہوں نے مجھے نا جی کچھ اس کا سکھایا، ردیف کیا ہوتی ہے، قافیہ کیا ہوتا ہے، اور یہ عروض کیا ہوتے ہیں، شعر کو کیسے کہا جاتا ہے، اور غزل کیسے کہی جاتی ہے، نظم کیسے کہی جاتی ہے، ربائی کس کو کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ نا کئی چیزیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون پر بھی سمجھائی. میں برمنگم بھی گیا ہوں 1 2 بار. تو وہ آتے بھی تھے، ٹائم دیتے تھے مجھے. وہ انہوں نے کافی سکھایا ہے شاعری کے متعلق. تو وہاں سے توک بندی اچھا. شروع کی. آہستہ آہستہ ہم بھی شاعروں میں آ گئے. اب بھی میں تو شاعر نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. بس یہ ہے کہ اگر کوئی مصرع، طرح مصرع مل جائے، اس پر ہم 2 4 شعر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک اچھے نہ بھی بنے تو ہم اندھوں میں کانا راجبانی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ. نہیں، لیکن میں نے آپ کی شاعری سنی ہے، جی. ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. نہیں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نثر نگار تو تھا، میرے پاس علوم تو تھے. میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ساری کتب میں نے 74 73 میں پڑھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ میں نے کوئی کتاب نہیں چھوڑی تھی. اب بھی پڑھتا رہتا ہوں میں. تو اصل میں علم تو وہیں سے آیا ہے مجھے، سلطان قلم کی مہربانی سے. جی میں تو کچھ الحمدللہ. چیز نہیں تھا. میں جو بی اے ایم اے پی ایچ ڈی جو بھی انسان کر جائے، خدا جو علم ہے نا وہ خدا تعالیٰ دیتا ہے. عزت جی اور جی علم اور رزق جو صاحب ہے وہ خدا تعالیٰ منبع ہے ان چیزوں کا. میں خود ایک دیہاتی بندہ ہوں، اور اتنا ہمیں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے سلیقے کا، آداب کا، مگر ہم نے دیکھ کر ادھر ادھر سے سیکھے ہیں. تو زیادہ تعلیم ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے سیکھا ہے ہم نے، یا جی خلفائے وقت کے ارشادات ہیں، وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں گاہے بگاہے. ایسا کریں، ایسا کریں، نرم زبان استعمال کریں، نرم گفتار استعمال کریں. تو اس سے ہمارا کچھ نہ کچھ نا مطلب کہ ہمیں آ گئی ہے کچھ نہ کچھ سادگی، اور آداب زندگی سے ہمیں روشناسی حاصل ہو گئی ہے. جی. تو آپ نے تقریباً کتنے مشاعرے کیے ہوں گے وہاں مسجد فضل کے حلقے میں یا اس علاقے میں؟ مسجد فضل کے حلقے میں تو میں مشاعرے زیادہ نہیں کیے. ہم وہاں کروائڈن ہال ہے ایک، وہاں اس کے سکینہ ہل کے پاس، وہاں تو 2 4 مشاعرے کیے ہیں.
یہاں ہمیں موقع ملا ہے محمود ہال میں کچھ 2-4 مشاعرے کرنے کا. زیادہ تر میں نے ٹوٹنگ ایریے میں مشاعرے کیے ہیں, اور اچھا تقریباً میرا خیال ہے کہ میں 200 سے زائد مشاعرے کروا چکا ہوں. اچھا 200 سے زائد شورلی میں زیادہ کروا چکا ہوں. اس میں تقریباً 500 سے زائد شاعر, مختلف شاعر شامل ہو چکے ہیں, احمدی غیر احمدی سارے لوگ. میں آل لندن سے منگواتا ہوں, سارے شعراء کو بلاتا ہوں, اور بلا تمیز و مذہب و ملت میں شاعرات بھی آتی ہیں, شاعر بھی آتے ہیں, نثر نگار بھی آتے ہیں. میرا سب کے ساتھ تعلق ہے, اپروچ ہے, اور ان کے فون نمبر ہیں, اور پھر میں نے ان سے رابطہ بھی رکھتا ہوں. وہ اپنے مشاعروں میں بھی مجھے بلاتے ہیں اور میں وہاں جاتا ہوں. ہماری ٹیم ہوتی ہے, ہمارے ساتھ 2-4 اور شاعر ہیں جو میرے ساتھ چلتے رہتے ہیں. رمضان شائق صاحب ہیں, عبدالقدیر کوکب ہیں, وہ واحد اللہ جوید ہیں, اور بھی کافی نام ہیں جن کے پاس ٹائم ہو وہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو ہم وہاں, میں نہ بھی جاؤں تو کسی دوستوں کہتے ہیں آپ 2-3 بندے ہو آئے ہیں, انہوں نے بلایا ہے, نمائندگی ہو جائے گی, تو وہاں جاتے ہیں. وہ بیچارے بڑی عزت دیتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ میں نے 2013 میں قندیل ادب چلایا ہے, رسالہ, جس میں کہ جی ادب کو میں چھاپتا ہوں. اس کی وجہ سے میری زیادہ واقفیت ہو گئی ہے. قندیل ادب میں نے جب چھاپا ہے جنوری 2013 میں پہلا رسالہ, تو مجھے بی اے رفیق صاحب نے بڑا انکریج کیا, دیکھ کر بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا پہلے تو میں یہ کام کرتا تھا جماعت میں, اب آپ آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اور بڑھائے اس کام میں. آپ احمدی ادب کو, اردو ادب کو, احمدی شعراء کو پروموٹ ضرور کریں. اور یہ میں مقدم رکھتا ہوں, سب سے پہلے ان لوگوں کو میں زیادہ پروموٹ کرتا ہوں. وہ جی قندیل ادب میرا اب لاکھوں لوگوں تک جاتا ہے بذریعہ واٹس ایپ, اور میرے پاس 10-20 ہزار ای میلز بھی ہیں جس کے ذریعے, پہلے ای میل ہی چلتا تھا زیادہ, دنیا میں سب کو میں بھیجتا ہوں اس کو انٹرنیٹ پر, پرنٹ کر کے جی بھی میں دیتا ہوں. یہاں حضور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں ہر مہینے 2 قندیل ادب پوسٹ کر دیتا ہوں, اور تبشیر میں بھی دیتا ہوں, مال میں بھی دے دیتا ہوں. کچھ اور شاعر لوگ ہیں ان کو بھی دیتا ہوں, مسجد فضل میں, مسجد بیت الفتوح میں, اور باقی مساجد میں جہاں تک میری رسائی ہے میں بھیجتا ہوں, وہ یہ لوگ پڑھتے ہیں. پھر 2013 سے وہ چل رہا ہے. 2018 میں مجھے اور ترغیب دی دوستوں نے, احباب نے, کہ آپ یہ جو ادبی رسالہ نکالتے ہیں آپ ایک مذہبی رسالہ بھی نکالیں. پھر اچھا میں نے قندیل حق کے نام سے ایک رسالہ نکالا ہے, جو کہ اب اس کا اپریل میں 14واں نمبر آ رہا ہے, 14واں رسالہ, جو 100 صفحے سے زائد ہوتا ہے. اس میں مذہبی مضامین ہر قسم کے ہوتے ہیں. اس میں بھی بڑے بڑے رائٹر مولانا حضرات سے میں لے کر مضامین شائع کرتا ہوں. وہ بھی انٹرنیٹ پر میں ساری دنیا میں بھیجتا ہوں. 200 ملکوں میں جاتا ہے وہ بھی رسالہ. وہاں سے مجھے اپریسیشن آتی ہے. بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے مولانا ہماری جماعت کے بھی چیزیں بھیجتے ہیں, میں ان میں شائع کرتا ہوں. قندیل حق سے میں محروم رہا ہوں اب تک. نہیں, وہ انٹرنیٹ پہ آپ کو ملتا ہے, مگر اس کے لیے وقت چاہیے. اس کو دیوانے پڑھتے ہیں, فرزانے کم پڑھتے ہیں, کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے 100 صفحے کی کوئی کتاب ہو تو اسے پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے, اس کے لیے بندے کو حاضر ہونا پڑتا ہے. تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ پڑھیے گا ضرور. وہ تو زیادہ جی جی علماء کرام کے ہی مضامین ہوتے ہیں. جی جی مجھے ضرور بھیجیے گا. جی. تو آپ کی کوئی اب تک کوئی شاعری مجموعہ چھپ چکا ہے؟ شاعری مجموعہ میرا تیار ہے, چھپنے کو ہے. میں نے ویسے 5 کتابیں چھاپ دی ہیں اب تک. 5 کتابیں کون سی, کیا نام ہے ان کے, پہلی نام کتاب بتانا. تو میری ہے, اس کا نام قندیل حق ہے. یہ ہے قندیل حق, آپ دیکھ رہے ہوں گے. جی یہ 400 صفحے پر مشتمل ہے, اور یہ اسلامی مضامین ہے. اس میں یہ شائع ہوئی تھی 2017 میں. پھر اس کے بعد میرے وہ ہیں کالم جو میں نے یو کے ٹائم میں 10 سال لکھے ہیں, اس کے نام سے قندیل علم کے نام سے ایک کتاب میں چھاپی ہے. اس کے بھی 500 صفحے سے زائد ہیں اس کی, کافی. یہ تو اچھا اسی طرح, ہاں جی. اس کے بعد پھر میں نے ایک کتاب اور چھاپی تھی جو کہ اس پر ہے, کیا نام ہے, ٹی آئی کالج پر. ٹی آئی کالج اچھا روا کی تاریخ پر ہے.
وہ کتاب یہیں پڑھی تھی، میں ابھی دکھاتا ہوں. وہ مجھے مولانا عطاء المجید راشد صاحب نے کہا تھا کہ آپ ٹی آئی کالج کی تاریخ لکھیں، کیونکہ ٹی آئی کالج کا میں جنرل سیکرٹری بھی ہوں، تو المنار کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں میں. تو مجھے صدیقی صاحب نے بھی اور دوستوں نے کہا کہ آپ لکھیں. وہ میں نے 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد مجھے مولانا عطاء المجید راشد صاحب نے فرمایا کہ رانا صاحب آپ جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو آپ کر کے ہی چھوڑتے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ ایک ظفر اللہ خان پر کتاب لکھیں. میں نے کہا مجھے تو تجربہ نہیں ہے مولانا صاحب، مجھے گائیڈ کریں، اتنا بڑا کام مجھے دے رہے ہیں، میں تو اس قابل نہیں ہوں. کہتے نہیں آپ کر سکیں گے. تو آپ ایسا کریں، جو لوگوں نے ظفر اللہ خان کے بارے میں آج تک کہا ہے 100 سال میں، وہ آپ اخباروں سے، رسالوں سے، ہر جگہ سے لے کر اس کو لکھیں. لو جی، وہ میں نے پھر 625 صفحے کی کتاب چھاپی ہے، جس میں 100 سے زائد لوگوں نے ظفر اللہ خان کے اوپر ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. وہ میں نے اخباروں سے، خالد سے، تشہید الاذہان سے، بدر سے، دوسری نوائے جنگ سے، جنگ سے، نوائے وقت سے، مشرق سے، لاہور سے، یہ سب چیزیں میں نے اکٹھی کر کے 625 صفحے کی کتاب چھاپی ہے. اس کا نام رکھا ہے سپوت ایشیا. ظفر اللہ خان ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور اس پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے. اور اس کتاب میں نے تحدیث نعمت میں سے کچھ نہیں لے کر لکھا. اچھا. تحدیث نعمت 1200 صفحے کی کتاب ہے، ایک بہت بڑی. جی. میں ان سے کچھ ریفرنس تو لیے ہوں گے مگر کوئی مضمون نہیں لیا. میں نے اس کتاب میں علیحدہ چیزیں ڈالی ہیں. ویری گڈ. کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی انگریز ہے، حتیٰ کہ چرچل تک نے ظفر اللہ خان کے بارے میں جو لکھا ہے، یا باقی علماء کرام ہیں انہوں نے لکھا ہے، غیر احمدی علماء کرام نے لکھا ہے، وہ سارا میں نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. وہ کتاب بھی میں نے 2020 میں چھاپی ہے. اب میری 5ویں کتاب ہے، اس کا نام ہے اصحاب کاٹھ گڑھ. کاٹھ گڑھ ہمارا گاؤں تھا انڈیا میں. تو ہوشیارپور میں ہمارے بزرگوں نے 1903 میں احمدیت قبول کی ہے. اس وقت میرے دادا نے جب بیعت کی ہے تو ہم 100 لوگ تھے اس وقت بیعت کرنے والے. اتنے صحابہ تھے ہمارے گاؤں میں. تو ہمارے کاٹھ گڑھ میں حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے والد صاحب بھی گئے ہیں. حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث بھی جوانی کے دور میں گئے ہیں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوانی کے دور میں 1909 میں گئے ہیں میرے گاؤں میں. اسی طرح صوفی محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے ہیں. اسی طرح نواب محمد احمد، نواب مسعود احمد، کافی ایک لمبی لسٹ ہے ممبران جو خاندان کے ہیں. ان لوگوں نے دورہ کیا ہے کیونکہ میرے دادا جان وہاں نمبردار تھے گاؤں کے، اور ان کی بڑی تھی بات چیت تھی آل اراؤنڈ علاقے میں، گاؤں میں. وہ علاقہ سارا راجپوتوں کا تھا، دوابہ کا، ستلج اور بیاس کے درمیان. تو وہاں کافی ان کے میرے دادا جان کو حضرت خلیفۃ المسیح اول نے انجمن نمبرداران راجپوتان ہند کا صدر بنایا تھا 1910 میں. وہ ریکارڈ میں ہے وہ سارا کچھ. تو ان کی وساست سے کئی گاؤں میں بہت لوگ احمدی ہوئے تھے. احمدی راجپوت برادری میں احمدی ہوئے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا آدمی احمدی ہو گیا ہے، سمجھدار ہے، بڑا نماز کا پابند ہے اور اچھا ہے، تو یہ سمجھدار بندہ ہے، اس لیے ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے. اس طرح بہت سے لوگوں نے ان کی اطاعت میں بیعتیں کی ہیں، بڑی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. ہاں، تو وہ میں ساری لکھ رہا ہوں، اب ریکارڈ پر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ اگلے مہینے شائع ہونے کو ہے. وہ میری 5ویں کتاب ہوگی. 6ٹھی کتاب میری پوئٹری کی ہے، وہ بھی قریباً تیار ہے. کوئی 60-70 غزلیں تو میری تیار ہیں. تو اگر اور 5-10 میں نے کہہ دی تو میرا خیال اسی سال میں وہ چھپنے کو تیار ہے. 6 کتابیں میری چھپ جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی 2021 میں. اس کے بعد ایک اور میری کتاب تیار ہو رہی ہے ایم احمد صاحب کے بارے میں. وہ میں 300 صفحہ تو تیار کر لیا ہے، 300 صفحہ اور تیار کرنا ہے. وہ بھی میرا خیال اسی سال میں چھپوا دوں گا، 7ویں کتاب انشاءاللہ. اچھا، تو آخر میں آپ کوئی ایسا کوئی دلچسپ کوئی یادگار واقعہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہوں ہمارے ناظرین کے لیے؟ یادگار واقعہ تو بہت ہیں.
تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں سب کو خلافت سے وابستہ رہنا چاہیے اور اپنے انجام بخیر کی دعا کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور جیسا کہ خلافت احمدیہ کی ہدایات کے مطابق عجز و انکسار سے زندگی بسر کرنی چاہیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جو مقصد پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں اسے مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے لیے مفید ہونا چاہیے، اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جماعتی خدمت میں ہر وقت ہمیں وقت صرف کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ جو لوگ دنیا دار ہیں نا، یہ دنیا داری کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، وہ کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ دنیا خوش ہوتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے عجز اور انکساری اور خاکساری میں جو ہے مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ جی تو رانا صاحب، آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں آپ دوبارہ بھی ٹائم دیتے رہیں گے۔ تو اللہ کرے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ہم ان پہ عمل بھی کرنے والے ہوں، اور آپ کی باتوں سے ہم کچھ سیکھ بھی سکیں اور ہماری نسلیں بھی کچھ سیکھیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی، ملتے ہیں ایک اگلے کسی پروگرام میں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔